यस्सिरली अमरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरली अमरी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पाकिस्तान में ज़लज़लों की वजूहात और पाकिस्तान में बड़े बड़े आने वाले ज़लज़लों का ज़िक्र करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम उन तरीक़ों को भी जान सकें जिनके ज़रिए हम ज़लज़लों के नुकसानात को कम से कम कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी और ये चैनल है तालीम मंज़िल। पाकिस्तान में ज़लज़लों की वजूहात पे हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान से एक दरार गुज़रती है जिसका नाम ट्रांस यूरेशियन दरार है। ये दरार चमन बलूचिस्तान में भी है। एक दरार जो है वो चमन बलूचिस्तान का जो इलाका है उसमें भी है। तो ये जो ट्रांस यूरेशियन दरार है ये इंडोनेशिया के जज़ायर जज़ीरे की जमा से शुरू होती है और पाकिस्तान से गुज़रती हुई तुर्की तक चली जाती है। पाकिस्तान में इन्हीं दरारों की वजह से ज़लज़ले आते हैं। ट्रांस यूरेशियन दरार और दूसरी ये जो दरार है जो चमन में है, तो पाकिस्तान के बाद इलाके जो हैं वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि वहाँ पर दरारें हैं और उनकी वजह से यहाँ पर आए रोज़ ज़लज़ले आते रहते हैं। ये है वो दरार जो यहाँ से हिमालय के नीचे से गुज़रती हुई पाकिस्तान में दाखिल होती है और फिर यहाँ से ये खलीज फ़ारस से होती हुई तुर्की तक चली जाती है। इसी तरह ये चमन में ये जो दरार है चमन में, तो इन दरारों की वजह से पाकिस्तान में ज़लज़ले आते हैं। पाकिस्तान में आने वाले बड़े ज़लज़लों का हम ज़िक्र करते हैं। पाकिस्तान में आने वाले ज़लज़ले जो हैं और उनके हम बात करें कि नुकसान से बचाव के क्या तरीके हैं। तो पाकिस्तान का जो इलाका है उसमें आने वाले बड़े ज़लज़लों का अगर हम ज़िक्र करें तो साल 1935 अभी पाकिस्तान नहीं बना था। 1935 में पाकिस्तान बनने से पहले ये कोयटा में एक ज़लज़ला आया था और इसमें तकरीबन 30,000 के करीब अमवात हुई थी। ये पाकिस्तान बनने से पहले एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था जो कोयटा में था और इसमें 30,000 के करीब लोग मर गए थे। दूसरा बड़ा जो ज़लज़ला आया पाकिस्तान में वो 2005 में ये ज़लज़ला आया और ये कश्मीर और KPK के और शुमाली इलाका जात के जो इलाके हैं वहाँ पे ये ज़लज़ला आया और इसने बहुत ज़्यादा तबाही की और इसमें तकरीबन 80,000 लोग जो हैं वो इस ज़लज़ले में मारे गए। तो ये दो बड़े ज़लज़ले इस इलाके में आए हैं। एक 1935 का ज़लज़ला था कोयटा के करीब, कोयटा में आया जिसमें 30,000 लोग मारे गए थे, और 2005 में ये कश्मीर और KPK यानी जो अब पहले सूबा सरहद जिसका नाम था और शुमाली इलाका जात में ये ज़लज़ला आया था और इसमें तकरीबन 80,000 के करीब लोग मारे गए। 8 अक्टूबर 2005 को ये ज़लज़ला आया था और हम हर साल 8 अक्टूबर को इस ज़लज़ले में फ़ौत होने वाले लोगों की याद मनाते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फ़रमाए। ये बहुत नुकसानदेह ज़लज़ला था और पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इसमें। ज़लज़ले के नुकसानात से कैसे हम बच सकते हैं? ज़ाहिर है कि हम फ़ाल्ट के ऊपर रहते हैं। पाकिस्तान के मरकज़ सेंटर में सिर्फ फ़ाल्ट गुज़रती है, तो ज़लज़ले को रोकना इंसान के बस की बात तो नहीं है, लेकिन इसके नुकसान से हम बच सकते हैं, नुकसानात को कम से कम कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों को अपना कर। तो सबसे पहला तरीका ये है कि ऐसी इमारतें बनाई जाएँ जिन्हें ज़लज़ला नुकसान ना पहुँचा सके, यानी उनका स्ट्रक्चर ऐसा हो, मज़बूत स्ट्रक्चर हो, उसमें पिलर हों और उसमें सरिया और सीमेंट ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, उनकी बेस जो है मज़बूत की जाए, उनकी बुनियादें मज़बूत की जाएं, तो ये इमारतें जो हैं मज़बूत होंगी और जो छोटे मोटे ज़लज़ले हैं उनसे इनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस तरह हम ज़लज़ले से बच सकते हैं उसके नुकसान से। दूसरा, हमने 2005 में देखा कि तालीमी इदारों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हमारे कश्मीर में और KPK में। उस वक्त स्कूल का टाइम था और बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं इसमें स्कूल टाइम में चूँकि ये हंगामा हुआ तो बिल्डिंग है स्कूल की तबाह हो गई, जिससे बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं इस ज़लज़ले में मारे गए। तो घरों और तालीमी इदारों के करीब हम देखें कि पुराने और ऊंचे दरख्त नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे हैं तो हम उनको ख़त्म कर दें, क्योंकि ये जब ज़लज़ला आएगा तो इनकी अगर जड़ें कमज़ोर हैं और ये अगर पुराने हैं तो ये दरख्त गिर सकते हैं, स्कूल की बिल्डिंग पे, घर के पे भी गिर सकते हैं। तो हमें देखना है कि बहुत पुराने और बहुत बड़े जो दरख्त हैं जो घरों के करीब हैं या स्कूल के करीब हैं, हमें उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए।
کیونکہ یہ کسی بھی زلزلے کی صورت میں بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 3، دراڑوں والی دیواریں جو ہیں انہیں مرمت کر لینا چاہیے۔ جو دراڑیں ہیں اگر ہمارے گھر میں اور ہمارے اسکول بلڈنگ میں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں دیواروں کے اندر دراڑیں ہیں اور وہ دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ زلزلہ آئے گا تو یہ دیواریں گر جائیں گی اور بلڈنگ بھی گر جائے گی اور اس سے بہت نقصان ہوگا۔ ان دراڑوں کو مرمت کر دینا چاہیے، اور اگر وہ دیواریں مضبوط مرمت کرنے کے باوجود نہ ہوں تو ان دیواروں کو گرا کر نئی دیواریں بنانی چاہیے یا ان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ نمبر 4، کئی منزلہ عمارتوں کی تعمیر نہ کی جائے۔ بہت زیادہ اونچی جو عمارتیں ہوتی ہیں ان کی ملٹی سٹوریج بلڈنگ جو ہیں وہ اس علاقے میں نہ کی جائیں، کیونکہ اس سے خطرہ ہے کہ اگر کبھی زیادہ زلزلہ آیا تو یہ عمارتیں گر جائیں گی۔ ملٹی سٹوریج بلڈنگ جو ہیں وہ پاکستان میں بنانا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس میں فالٹ جو ہے پاکستان سے گزرتی ہے، تو ہمیں بہت احتیاط سے ایسی بلڈنگیں بنانی چاہیے جو ملٹی سٹوریز ہوں، جو کئی منزلوں پر مشتمل ہوں۔ نمبر 5، عمارت بنانے کے لیے تعمیرات کے ماہر کے مشوروں پر عمل کیا جائے۔ جو سول انجینئر ہوتے ہیں، جو تعمیرات کے ماہر ہوتے ہیں، ان سے مشورہ لینا چاہیے اور ان کے مشوروں کے مطابق اپنا گھر کا بھی اور اسکول اور جو بھی ہم بلڈنگ بنائیں، ہم جو سول انجینئر ہیں، جو ماہر ہوتے ہیں کنسٹرکشن کے، ان سے مشورہ کرنا چاہیے اور ان کے مشوروں پر پوری طرح عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 6، عمارتوں کی تعمیر میں گھٹیا اور غیر معیاری مٹیریل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنا تھوڑا پیسہ بچانے کے لیے سریا اور سیمنٹ جو ہے اور اینٹ ناقص استعمال کرتے ہیں، جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ان زلزلوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بلڈنگ جن میں ناقص مٹیریل استعمال ہوا تھا وہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو ہمیں اپنا خرچ بچانے کے لیے گھٹیا اور غیر معیاری مٹیریل استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر گھٹیا کریں گے تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ نمبر 8، گول کونوں والی کھڑکیوں اور روشن دانوں کو اولویت دی جائے، یعنی جو کھڑکیاں ہیں اور جو روشن دان ہیں، دروازے ہیں، ان کے اوپر جو محراب ہے وہ گول شکل میں یہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ جب چکور ہوتی ہے تو اس سے زلزلے کے جھٹکوں سے وہ گر جاتی ہیں۔ تو یہ گول جو اوپر سے محراب والی ہوتی ہیں کھڑکیاں اور روشن دان، وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، تو بلڈنگ میں زیادہ یہ محراب والی جو ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے۔ ہمیں وہ جو پرانا ہمارا اسلامی طریقہ تھا اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 9، الماریاں، میز، فریج اور دیگر جو بھاری سامان ہے وہ دیوار کے ساتھ اگر رکھا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بہت مضبوطی سے بولٹ کریں، دیواروں کے ساتھ وہ ہوں، کیونکہ جب زلزلہ آئے گا تو یہ فریج اور یہ جو دیوار الماریاں وغیرہ ہیں یہ نیچے گر جائیں گی اور اس سے نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر جو ہے ابھی کوئی سامان نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسے یہ الماری ہے الگ پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر سامان بھی پڑا ہوا ہے، زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا، یہ گر جائے گی، اس کے اوپر سے سامان بھی گرے گا اور اس سے نقصان زیادہ ہوگا۔ اگر بچہ کوئی ہے یا کوئی اس طرح کا فرد ہے جو اس کے قریب ہے تو اس کو بھی نقصان پہنچ جائے گا۔ نمبر 10، بجلی کی تاروں اور گیسوں کے پائپوں کے معیار کو بہتر سے بہتر کیا جائے، یعنی بجلی کی تاریں مضبوط ہوں، ان کا پورا جو ہے انسٹالیشن اچھے طریقے سے کی جائے، گیس کے جو پائپ ہیں وہ اچھے طریقے سے بچھائے جائیں تاکہ کسی بھی زلزلے کی صورت میں وہ کوئی بڑا نقصان جو ہے وہ نہ کریں۔ تاریں اگر لوز ہوں گی، تاریں ناقص ہوں گی، پائپ اگر صحیح طرح سے گیس کے نہیں جڑے ہوں گے تو جو ہی زلزلہ آئے گا یہ پھٹ جائیں گے یا الگ ہو جائیں گے، جس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ نمبر 11، گھر اور اسکول میں ہنگامی رابطہ نمبروں کو نمایاں جگہ پر لکھا جانا چاہیے۔ جو رابطہ نمبر ہوتے ہیں کسی بھی علاقے کے، جہاں اس میں پولیس ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، فائر بریگیڈ کے، ہاسپٹلز کے، اور اسی طرح ایمرجنسی کے نمبر ہیں، پولیس کے جو نمبر ہوتے ہیں ایمرجنسی کے جیسے 15 ہے، اسی طرح 1122 جو نمبر ہیں، یہ نمبر ہمیں نمایاں جگہ پر گھر میں بھی اور اسکول میں بھی چسپاں کرنے چاہیے تاکہ کسی بھی ہنگامی شکل میں جو بھی شخص دیکھے وہ فوری طور پہ ان نمبروں پہ رابطہ کرے تاکہ نقصان کم سے کم ہو سکے۔ نمبر 12، گھر میں فرسٹ ایڈ اور توڑنے اور سوراخ کرنے والا سامان گھر میں بھی اور اسکول میں بھی رکھنا چاہیے تاکہ اگر زلزلہ آ جائے اور اس میں کچھ لوگ زخمی ہو جائیں تو ہم فوری طور پہ ان کی مدد کر سکیں۔ تو فرسٹ ایڈ کا سامان اور توڑنے کا، اگر کہیں پہ دیواروں کے اندر یا کسی جگہ پہ کوئی پھنسا ہوا ہے تو ہمارے پاس کچھ سامان ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو نکال سکیں۔
اسکولوں اور دیگر تعلیمی اداروں کی عمارتوں کی مضبوطی اور حفاظت کا خیال رکھا جائے، یعنی اسکول کے بلڈنگز اور اسی طرح تعلیمی اداروں میں جو کہ بچے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پر ان کی مضبوطی کا اور حفاظت کا پوری طرح خیال رکھا جائے، کیونکہ زلزلے کی صورت میں یہاں پر زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور اگر دن کو جب اسکول لگا ہوگا اگر زلزلہ آ گیا تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے ان بلڈنگز پہ خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے۔ ہنگامی حالات کی اطلاع دینے کے لیے اسکول میں سائرن اور گھنٹیوں کا ایک نظام ہونا چاہیے، تاکہ اگر ہنگامی حالت ہو فوری طور پہ ہم سائرن بجا کر اور گھنٹیوں کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو بتا سکیں کہ ایک ہنگامی صورتحال ہے، اور وہ اپنی حفاظت تاکہ بہتر طریقے سے کر سکیں اور اداروں کو اور گھر میں سے لوگ آرام سے نکل سکیں۔ نمبر 15، گھروں اور تعلیمی اداروں میں ہنگامی حالات کے لیے ایک منصوبہ، ایک ایمرجنسی پلان تیار رکھنا چاہیے ہمیں، کوئی گھر کے اندر بھی اور اسکولوں اور خاص طور پر تعلیمی اداروں میں ایک ایمرجنسی پروگرام ہونا چاہیے، ایک منصوبہ ہونا چاہیے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، کس کی کیا ذمہ داری ہے، ہم نے زیادہ جو ہے وہ اس میں پریشان نہیں ہونا، اور اس میں ہر بندے کی ذمہ داری ہو، آٹومیٹیکلی وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس کو سنبھال لیں، اور وہ بچوں کو بھی نکالیں، گھر کے جو بوڑھے افراد ہیں اور بچے ہیں ان کو تاکہ نکالا جا سکے۔ یہ ایمرجنسی پلان جو ہے وہ واضح صورت میں ہر بندے کی ذمہ داری موجود ہو، تاکہ اس وقت یہ فیصلے نہ کرنے پڑیں کہ جی فلاں یہ کرے فلاں یہ کرے، پہلے سے ایک پورا پلان جو ہے تیار ہونا چاہیے، اس سے نقصان کم ہوگا۔ نمبر 16، گھروں اور تعلیمی اداروں میں ہنگامی اخراج کا مناسب انتظام کیا جائے، یعنی اگر گھر ہے تو اگر وہ ہنگامی صورتحال ہے تو ہمیں ایمرجنسی ایگزٹ کا انتظام کرنا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس راستے سے نکل سکیں اور کم سے کم نقصان ہو۔ تو باقاعدہ ایک ہنگامی اخراج کا مناسب انتظام ہو۔ بہت سارے اسکولوں میں اور گھروں میں باہر نکلنے کے راستے بہت تنگ ہوتے ہیں یا ایک ہی ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی ہنگامی صورتحال ہے تو اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کیسے ان کو نکالا جائے گا، تو اس کے لیے ہنگامی ایگزٹ کا ایک ایمرجنسی کی صورت میں اگر ہم نے بلڈنگ کو خالی کرنا ہے تو باقاعدہ اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ نمبر 17، گھروں اور تعلیمی اداروں میں ہنگامی مشقیں کی جائیں اور کروائی جائیں، تاکہ ایمرجنسی میں کوئی خوف و ہراس اور افراتفری نہ ہو، یعنی ہمیں مشقیں کرانی چاہیے بچوں کو بھی، ٹیچرز کو بھی، گھر کے افراد کو بھی، کہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال آتی ہے، ایک دم زلزلہ آ جاتا ہے تو کس طریقے سے ہم نے وہاں سے نکلنا ہے، اس کے لیے باقاعدہ پریکٹس کروائی جائے، مشقیں کروائی جائیں، تاکہ جو ہی زلزلہ آئے ان کے مطابق بغیر پینک ہوئے، بغیر کسی خوف و ہراس کے، تاکہ تمام لوگ گھر کے بھی اور تمام بچے اور ٹیچر اسکول کے بھی وہ اس پوری جو مشق کے مطابق وہ نکل سکیں اور اپنے آپ کو محفوظ جگہوں پر پہنچا سکیں۔ نمبر 20، نوجوانوں کو ابتدائی طبی امداد، فرسٹ ایڈ اور سول ڈیفنس کی تربیت دی جانی چاہیے، یعنی جو ہمارے نوجوان ہیں، جو اچھے صحت والے اور باشعور نوجوان ہیں اور بڑے ہیں، ان کو فرسٹ ایڈ کی تربیت دی جائے، سول ڈیفنس کی تربیت دی جائے، تاکہ ہنگامی صورت میں وہ تھوڑی بہت مدد کر سکیں، زخمیوں کو بہتر طریقے سے ان کو ابتدائی طبی امداد دے سکیں، تاکہ ان کو اسپتال بہتر طریقے سے پہنچایا جا سکے۔ تو نوجوانوں کو اور ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ابتدائی طبی امداد اور سول ڈیفنس ان کے کورس میں شامل ہونی چاہیے، اور ان کو اس کی باقاعدہ تربیت دی جانی چاہیے۔ نمبر 21، جھک کر اگر زلزلہ آ جاتا ہے تو ہمیں جھک کر کسی مضبوط میز کے نیچے چھپ جانا چاہیے، کوئی مضبوط میز ہے، ڈیسک ہے، یا کوئی ایسی مضبوط جگہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی چیز گرے گی تو وہ ٹوٹے نہیں، اس کے نیچے ہمیں چھپ جانا چاہیے، اور گھبراہٹ کا مظاہرہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم گھبرائیں گے تو کیا ہوگا، اس سے زیادہ نقصان ہوگا۔ نمبر 23، کھڑکیوں، دروازوں اور بجلی کی تنصیبات سے دور رہنا چاہیے ہم ایسی جگہوں سے دور رہیں جو کھڑکی ہے، کھڑکی ٹوٹ کر یا اس کا شیشہ ٹوٹے گا، دروازہ گر سکتا ہے، بجلی کی اگر تنصیبات ہیں، کوئی بجلی کا سامان ہے، فریج وغیرہ یا دوسرے جو پنکھے ہیں، ان سے ہمیں دور رہنا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز گر سکتی ہے اور کرنٹ بھی لگ سکتا ہے اور آگ بھی لگ سکتی ہے۔ نمبر 24، گاڑی میں اگر ہم جا رہے ہوں تو گاڑی کو روک لیا جائے اور کسی محفوظ جگہ پہ ہمیں گاڑی سے نکل کر یا گاڑی سمیت ہمیں کسی محفوظ جگہ پر جا کر چھپ جانا چاہیے، اپنے آپ کو حفاظت میں کر لینا چاہیے، تاکہ ہم کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ نمبر 25 ہے، کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں رش زیادہ ہو، یعنی اگر رش زیادہ ہے اور ہم کسی ایسی جگہ پہ ہیں تو ہمیں
اگر کہیں جا نہیں سکتے تو ہمیں اپنے سر کو بچانا چاہیے، دونوں ہاتھ پیچھے رکھیں سر کے اوپر، اور ہمیں اپنے آپ کو، اپنے سر کو محفوظ کر لینا چاہیے، کیونکہ دماغ اگر صحیح ہوگا، باقی جسم زخمی بھی ہے، اگر دماغ صحیح ہے، سر صحیح ہے، تو ہم محفوظ اپنے آپ کو بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں، اطلاع دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر سر پر کوئی چیز لگ گئی اور باقی سارا جسم محفوظ بھی ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ تمام کام یا تمام فیصلے جو ہے وہ دماغ کرتا ہے، تو دماغ کو، سر کو ہم نے ہر حال میں بچانا ہے۔ بلند و بالا عمارتوں سے ہمیں دور چلے جانا ہے، اگر کوئی ایسی ہنگامی صورتحال آئے، زلزلہ آئے، تو ہمیں جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں ان سے دور جانا چاہیے، کیونکہ کوئی بلڈنگ جو ہے اس کی بلڈنگ بھی گر سکتی ہے، اس سے کوئی چیز بھی گر سکتی ہے۔ نمبر 27، بجلی کی تنصیبات اور مواصلات کے ٹاور سے دور چلے جائیں۔ یہ جو آج کل بوسٹر لگے ہوئے ہیں، ٹاور لگے ہوئے ہیں، یہ چھتوں کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں، زمینوں کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں دور جانا ہے، کیونکہ کسی بھی زیادہ زلزلے کی صورت میں یہ ٹاور گر سکتے ہیں، بجلی کے پول گر سکتے ہیں اور اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں دور جانا چاہیے، دوسروں کو بھی ان سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 28، آگ لگنے کی صورت میں فائر بریگیڈ اور حادثے کی صورت میں 1112 کو فوری طور پر اطلاع دینی چاہیے، تاکہ وہ، ان کے پاس پورا انتظام ہوتا ہے، وہ فوری طور پر آ کر انتظام سنبھالیں، آگ بھی بجھائیں، اور اگر کوئی زخمی ہیں زلزلے کی وجہ سے تو ان کو ہنگامی طبی امداد فراہم کریں۔ نمبر 29، اپنے حواس قائم رکھیں اور دوسروں کی مدد کریں۔ ہمیں اپنے حواس قائم رکھنے ہیں، خود پینک نہیں ہونا، خود پریشان نہیں ہونا، گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا، نہ صرف اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے بلکہ دوسروں کو کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو یہ تھے طریقے جو ہم نے اس میں کیا ہے کہ زلزلے اگر آتے ہیں تو اس زلزلے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، پاکستان میں زلزلے کیوں آتے ہیں، اور پاکستان میں بڑے بڑے زلزلوں کا ہم نے ذکر کیا، کوئٹہ کا زلزلہ 1935 کا، اور پھر پاکستان کا زلزلہ 2005 کا۔ تو یہ تھا آج کا پروگرام۔ ہمیں نہ صرف اس کو یاد کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں فالٹ موجود ہیں اور زلزلہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے، ہمیں اس کے لیے نہ صرف خود بھی تیار ہونا ہے اور دوسروں کو بھی تیار رکھنا ہے۔ اسے پریپیئرڈنیس کہتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت زلزلوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، اپنی بلڈنگز کی، اپنے فرسٹ ایڈ کا انتظام، اپنی بلڈنگ کی مضبوطی، اور بلڈنگ میں کوئی کمزوری ہے تو اس کو دور کرنا، شگاف وغیرہ دور کرنا، اور بہت سارے طریقے جو ہیں، یہ تقریباً 30 طریقے جو ہیں میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کا حامی مددگار ہو، اور اللہ ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچائے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہم سب کو، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے تعلیمی اداروں کو۔ تو یہ ویڈیو جو ہے اس کو آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اس چینل کو جو تعلیم منزل ہے اسے سبسکرائب بھی کریں۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ۔